मोलसरी के फूल अफसाना बाय सनिया उमैर। जिन दिनों जंगे अजीम दोम अपने अरूज पर थी, उन दिनों अब्बा जी की बैठक की रौनक दुगनी हो गई थी। मोहल्ले भर में वाहिद रेडियो हमारे घर में था। चिराग जलने के बाद अब्बा जी के दोस्त अक्सर आ जाया करते और खबरनामा सुनते। कभी कोई ज्यादा बड़ा वाकया पेश आ जाता तो वो औरतों को भी रसोइयों से खींच कर बाहर ले आता। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ऐसे खामोश मजमों की कुछ समझ ना थी। मुझे तो वही महफिलें अच्छी लगती थी जिनमें कहके हों, ढोलक बजे, सब हू के आलम में बैठे मशीन से निकली आवाजें सुनते रहते और एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करते। एक दिन ऐसी ही महफिल के बर्खास्त होने के बाद मैंने अब्बा जी से पूछ ही लिया, ये हिटलर हमारा कौन है? आप सारा दिन इसकी बातें क्यों करते हैं? मेरे तजस्सुस में बला की मासूमियत थी। अब्बा जी के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई। चचा लगता है हमारा, उन्होंने हंसकर मुझे डपटा। मैंने भी ज्यादा परवाह ना की। हमारे तो इर्द गिर्द खूब अमन व अमान था। हमारे शहर जालंधर में सिख, हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहा करते थे। एक तरफ हिंदुओं का भेरू वाला बाजार था, जिसके बीचों बीच उनके एक भेरू भगवान की मूर्ति नस्ब थी। हिंदू औरतें मूर्ति के बढ़े हुए हाथ में हलवा पूरी के चढ़ावे चढ़ाती थी। मुसलमानों का बाजार करीब वाक़े एक पंजपीर बाजार यानी 5 पीरों वाले बाजार के नाम पर रखा गया। एक रोज दादा अब्बा बाजार जाते हुए मुझे भी पकड़कर साथ ले गए। वहां ऐसा हजूम था गोया मुफ्त मंडी लगी हो। मुझ नन्ही सी जान के लिए ये रश ही बहुत था। ना जाने किस लम्हे मेरी उंगली छूट गई, मेरा ध्यान भटका और दादा अब्बा से दूर हो गई। मुझे आज भी दुकानों के दरमियान बने एक घर की दीवार के साथ खड़े होकर अपना ज़ारो ज़ार रोना याद है। वो घर हिंदुओं का था जो मुझे रोता देखकर अंदर ले गए। मैं अंदर जाकर सड़क के रुख खुलने वाली खिड़की से चिपक कर बैठ गई। मेरी मेजबान तांबे की थाली में मिठाई सजा कर ले आई। कुड़िए चुप कर जा, कुछ खा ले। लड़की चुप कर जाओ, कुछ खा लो। मेरी सलोनी सूरत देखकर वो सारा कुंबा मेरे आगे पीछे फिरने लगा। मगर मुझे ना शीरा टपकाती मिठाइयों में दिलचस्पी रही थी, ना ही खस्ता करारी कचौरियां मुझे गली में खुलती खिड़की से दूर कर सके। दादा अब्बा मुझे ढूंढ ना सके। बड़ी देर कोशिश करके वो वापस चले गए और अब्बा जी को भेजा। अब्बा जी बाजार के बेहंगम हजूम में गर्दन उठा उठाकर फिक्रमंदी से इधर उधर देख रहे थे। जब मुझे खिड़की से वो नजर आए, वो मेरे अब्बा जी हैं, मेरे अब्बा जी आ गए। मैंने खुशी से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं दौड़ते हुए अब्बा जी की तरफ लपकी। अब्बा जी ने मेरे मेजबानों का शुक्रिया अदा किया और मुझे घर वापस लाए। जिस घर में मैंने पनाह ली थी वो छोटा सा था, जबकि हमारा घर इतना बड़ा था कि 3-4 नस्लें आबाद थी। इन दिनों तमाम मोहल्ला बरादरी वालों का ही होता था और घर का माजरा भी कुछ ऐसा ही था। अब्बा जी के चचा, ताया, उनके बच्चे सब एक ही घर में रहते थे। सबके कमरों के दरवाजे सेहन में खुलते थे। किसने क्या हांडी पकाई सेहन में मौजूद खुशबुओं से मालूम हो जाता। दरवाजे के करीब कोने वाले कमरे में आबदा बाजी रहती थी। उनके अब्बा जी पुलिस में सिपाही थे और मेरे अब्बा की चची उन्हें मुंह बोला बेटा बना रखा था। आबदा बाजी नन्ही सी थी कि माँ बाप की किसी बात पर अनबन हो गई। माँ नाराज होकर अपने मैके होशियारपुर चली गई। 9 साल इनके अब्बा ने अपने कोने वाले कमरे में तन्हा गुजार दिए। फिर कहीं जाकर सुलह हुई और बीवी बच्चे घर वापस आए। आबदा बाजी तो बेहद हसीन और खुश मिजाज थी। हमारे साथ मिलकर ताश खेला करती तो इनकी माँ डांटती कि क्या अपनी टांग जितनी लड़कियों के साथ शुगल मेरा करती रहती हो। मगर आबदा बाजी हमारी पक्की सहेली थी। किसी को भी खातिर में लाए बगैर हमारे साथ खूब मस्ती करती। एक रोज मैं गली में खेल रही थी तो आटा चक्की वालों की लड़कियों से मडभीड़ हो गई। वो 4 लड़कियां टोला बनाकर कहीं जा रही थी। हम बड़ी कोठी से फूल तोड़ने जा रहे हैं, एक लड़की ने बताया तो मैं भी साथ चल दी। हम जलंधर के मुसलमानों के पास जितना भी पैसा हो, हम सादा रहन सहन ही अपनाते थे, इसलिए बड़ी कोठी के ठाट मेरे लिए भी देखने के लायक थे। कोठी की मालकिन के बेटा बहू इंग्लिस्तान में रहते थे। उनके लॉन में कुर्सी मेज लगी थी। बाथरूम में प्लास्टिक के स्टूल नुमा कमोड मैंने पहली बार देखे, जिसको मेहतरानी साफ कर रही थी।
ان کے لان میں لگے پودوں کی قطاروں میں مولسری کا درخت سب سے حسین لگ رہا تھا۔ وہ چھتری نما درخت ننھے پیلے سفید پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ ان پھولوں کی خوشبو بہت تیز تھی۔ اب بھی کبھی جو میں تنہا بیٹھ کر زندگی کی اس پہلی دہائی کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے ہوا کے دوش پر جالندھر سے مولسری کے پھولوں کی خوشبو ایک بار پھر مجھے سلام کرنے آ پہنچی ہے۔ میں دوپٹے کا پلو پھولوں سے بھر کر گھر آ گئی اور گجرا پرونے لگی۔ ہر پھول ڈال کر آبدہ باجی کا اجلا چہرہ ذہن میں ابھرتا۔ مولسری کے پھولوں کا گجرا بالوں میں سجا کر ان کا معصوم چہرہ کتنا دمکے گا، یہ سوچ سوچ کر ہی میں خوش ہوئی جا رہی تھی۔ گجرا مکمل کر کے میں دونوں ہاتھوں پر سجائے آبدہ باجی کے کمرے کی طرف چلی تو صحن میں ابا جی کی کوئی رشتہ دار آئی بیٹھی تھی۔ ابا جی نے وہیں روک کر کہا کہ گجرا مہمان کو دے دو۔ مولسری کے پھول جیسے لمحہ بھر میں میرے ہاتھوں میں ہی مرجھا گئے۔ بڑی بے دلی سے میں نے گجرا مہمان خاتون کو دیا اور ادھر ہی منہ پھلا کر کونے میں پڑے موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھا جوڑ ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا دل مچلا۔ میں نے امی کے کان میں سرگوشی کی، امی ان سے کہیں آبدہ باجی کو دیکھ لیں۔ چل، وہ سپاہی کی لڑکی کو کیوں بہو بنانے لگی؟ امی نے اتنی حقیقت شناسی سے کہا کہ میں حیران رہ گئی۔ طبقاتی فرق کا بھید پہلی بار مجھ پر کھلا تھا۔ میرا منہ کچھ مزید پھول گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اتنی حسین آبدہ باجی کے لیے قطاریں لگیں گی۔ اس خیال میں کچھ سچ بھی تھا۔ آبدہ باجی کے ابھی سے بہت سے سوال ہی تھے۔ اگلے روز میں پھر بڑی کوٹھی گئی۔ اس بار مولسری کے پھولوں کا گجرا خاموشی سے بنا کر سیدھا آبدہ باجی کے پاس آئی۔ ارے واہ، تم نے تو ستاروں کو بھی مات دے دی۔ آبدہ باجی نے مٹھی میں پھولوں کو بھر کر خوشبو سونگی۔ ان کی قیمت ہی کیا ہے؟ میں تعریف بٹورتے ہوئے شرمائی۔ تم نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھول توڑے، میرے لیے پروئے، اس سے قیمتی اور کیا ہوگا؟ وہ ایسی ہی تھی، بولتی تو دل خوش کر دیتی۔ گھر کے ان کپڑوں میں تمہارا تحفہ ماند پڑ جائے گا۔ انہوں نے بالوں میں گجرا لگا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور بجھے ہوئے انداز میں کہا۔ میرا دل بھی ڈوبا کہ ساری محنت اکارت گئی۔ تم آٹا گوندھو، میں کپڑے بدل لیتی ہوں۔ ایک نئے خیال سے ان کی آنکھیں روشن ہوئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ اپنی اماں کا پرانا سرخ جوڑا پہن کر ہنستی مسکراتی آئیں۔ آبدہ باجی کے کمرے کے ایک کونے میں ہی چولہا تھا۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی آٹا گوندھتی رہی اور آبدہ باجی کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ انہوں نے دوبارہ بال کھول کر سوارے اور چٹیا بنا کر گجرا سجایا۔ میرا سینوں خون بڑھ گیا اور میرے ہاتھ مزید تیزی سے چلتے رہے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سرخی پاؤڈر کے بغیر ہی ان پر ڈھیروں روپ آیا تھا۔ میں تعریفیں کرنے لگی۔ ارے تم نے تو لگتا ہے آٹے کا سارا ڈبہ ہی گوندھ ڈالا۔ آبدہ باجی کی نظر پرات پر پڑی اور وہ ہنستی۔ اتنا بڑا تو ہمارے گھر کا کوئی پیالہ بھی نہیں ہوگا۔ ہنستے ہنستے ہی انہوں نے پرات پر کپڑا ڈال دیا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ انہوں نے مجھے غیر ضروری شرمندہ نہیں کیا۔ لگتا ہے امی آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آبدہ باجی نے اپنے سنگھار سے بے خبر دروازہ کھول دیا۔ آبدہ باجی کی امی میری تائی کے ساتھ بازار تک گئی تھی۔ ساتھ تائی جی کا بیٹا اجمل عرف اجی سامان اٹھائے کھڑا تھا۔ تائی جی کا مزاج آبدہ کے سرخ جوڑے کو دیکھتے ہی انگارا ہو گیا۔ تہمینہ، تمہاری بیٹی تو کواری ہو کر ریشمی جوڑا پہنے بیٹھی ہے۔ اس کی شادی پر تو تمہیں بنارس سے کم خواب کے تھان منگوانے پڑیں گے۔ کنواری لڑکیوں کا بننا سورنا اس دور میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایسے ہی پہن لیا تھا۔ آبدہ باجی کے منہ سے باریک سی آواز نکلی۔ ابھی سے اتنی چھوٹ دو گی تو آگے سوتی کپڑا اسے راس نہیں آئے گا۔ لگام ڈالو اسے، اگلے گھر جانا ہے۔ جب دیکھو بچیوں کی طرح کہکے لگاتی پھرتی ہے۔ وہ آبدہ باجی کے سامنے ہی بولنے لگی۔ ارے بھابھی، وہ کھیل کھیل میں پہن لیا ہوگا۔ میری آبدہ بہت صابر ہے۔ نظر آ رہا ہے، بالوں میں مہکتا گجرا اور لال ریشمی جوڑا۔ اسے صبر نہیں پر لگ جانا کہتے ہیں۔ تائی امی کی کاٹدار تنقید سن کر آبدہ باجی آہستہ سے وہاں سے پلٹ گئی، کہیں ان کے سامنے آنسو چھلک کر ایک اور بے ادبی نہ کر دے۔ میں آبدہ باجی کا اترا چہرہ دیکھ کر رو دینے کو تھی۔ تائی امی اور خالہ تہمینہ اپنے باتوں میں لگے تھے۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ اجی سامان کے تھیلے پکڑے جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک جملہ نہیں سنا تھا۔ اس کا ذہن تو آبدہ باجی کے سراپے سے ہٹا تک نہ تھا۔ یہ تو جب آبدہ باجی اپنے کمرے میں چلی گئی تو اس کا طلسم ٹوٹا، مگر جیسے آنکھ بھر کر دیدار وہ کر چکا تھا، اب اسے یہ منظر بھولنے والا نہیں تھا۔
میری بچی کیوں دل برا کرتی ہو، بڑوں کی عادت ہوتی ہے یہ سب کہنے کی۔ تہمینہ خالہ باہر کی محفل برخاست ہونے کے بعد اندر آئیں۔ عابدہ باجی نے گجرا ایسے کھینچ کر اتارا کہ مولسری کے پھول ان کی انگلیوں میں مسلے گئے تھے۔ چل رونا بند کر، تیرے ابا دلی کے پاس لائے ہیں، کل تیری خالہ کے جانا ہے، خوش ہو جا۔ عابدہ باجی کے ابا کی بطور سپاہی ان دنوں ریلوے میں ڈیوٹی تھی، اس لیے مفت پاس ملتے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں، سب دوبارہ باتیں سنائیں گے۔ بات بھی صحیح تھی، لڑکیوں کو ہر حال میں خوش رہنا بھی سکھاتے ہیں اور ان کی خوشی کسی سے برداشت بھی نہیں ہوتی۔ مجھ سے عابدہ باجی کا اترا چہرہ مزید دیکھا نہ گیا اور میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو لے جائے امی، دلی دیکھ لے گی، اس بیچاری کا دل ایسے ہی اچاٹ کیا۔ عابدہ باجی میرے آنسو پونچھنے لگی۔ میں کبھی روؤں کبھی آنکھیں پٹ پٹاؤں، بس فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے میرے ابا جی سے اجازت بھی لے لی۔ عابدہ باجی کی خالہ کا پچھلے دنوں مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ پرانی دلی میں رہتی تھی۔ میری بھی رشتے کی ایک ماسی نئی دلی میں تھی۔ ابا جی نے کہا کہ مجھے 2 دن ماسی کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ ہم آج کے زمانے کے بچے نہ تھے کہ ماں کی گود سے ہی نہ اتریں۔ ہمارے وقتوں میں ہم چلنا سیکھتے تھے تو اماں کی گود میں اگلا بچہ آ جاتا تھا، ہم اپنا آپ خود سنبھالتے تھے۔ میں بھی خوشی خوشی ٹرین میں سوار ہوئی، بہت اچھا سفر گزرا۔ تہمینہ خالہ نے مجھے بھٹے لے دیے، میں سارا وقت ٹرین کی کھڑکی سے چلتی پھرتی ہریالی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی ہم عابدہ باجی کی خالہ کی گلی میں پہنچے، تہمینہ خالہ کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ ہائے میری بہن بیچاری، چھوٹی سی عمر میں اولاد کا غم آ گیا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے اونچی آواز میں بین کرنا شروع کر دیا۔ میں ڈر گئی، اچھی بھلی تو سفر سے آئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ شاید وہ چاہتی تھی پورے محلے کو معلوم ہو کہ جلندر سے بہن افسوس کرنے دلی آئی ہے۔ خدایا، جب واپس لے لینا تھا تو آس کیوں بندھائی؟ ہر جملے کے بعد وہ ایک ہی ٹون میں بین کی طرح روتی تاکہ رونے اور جملوں میں توازن رہے۔ ہم فاصلے پر ہی تھے کہ خالہ جی کے گھر کے دروازے سے لوگ نکل کر استقبال کو پہنچ گئے۔ ساتھ ہی کئی محلے والے بھی نکل کر دیکھنے لگے کہ کس کو کیا غم کھائے جا رہا ہے۔ میرا پوتا بتاتا ہے کہ آج کل لوگ فیس بک پر غم اور خوشی کا اعلان کرتے ہیں تاکہ سب دوست احباب جان لیں۔ مجھے سن کر تہمینہ خالہ یاد آ گئی۔ میں مسکرائی۔ بیچارے بچے سمجھتے ہیں یہ تشہیر کا رواج ان کا ایجاد کردہ ہے۔ شام تک فارغ ہو کر ہم نیو دلی میری خالہ جی کی طرف گئے۔ خالو جیلر پولیس تھے، انہیں جیل کے ساتھ ہی گھر ملا ہوا تھا۔ صحن میں بیڑیوں میں جکڑے 2 قیدی کیاریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ قیدیوں کو کام کے ساتھ کھانے کے لیے چنے ملتے تھے، ان کے گھر میں چنوں کے ڈھیر لگے تھے۔ وہ 2 دن میں نے خوب مٹھی بھر بھر کے چنے پھانکے۔ ہماری تو سیر تھی، ہم تفریح کرتے رہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ پیچھے اجی عابدہ باجی کے لیے کیسے جذبات رکھنے لگا تھا۔ اجی چھٹی فیل مگر برسرے روزگار تھا، ریلوے اسٹیشن میں انجن صاف کرنے کی ڈیوٹی دیتا تھا۔ جب کام سے گھر آتا تو ہاتھ اور کپڑے تیل سے کالے چکنے ہوتے، آتے ہی غسل خانے میں گھس کر صاف ہو کر نکلتا۔ عابدہ اپنی محدود حیثیت کے باوجود اس کی دسترس سے دور ہی تھی اور اسے اپنی ماں سے بھی کوئی امید نہ تھی کہ اس کی راہ ہموار کر دے گی، اس لیے اس نے انگلی ٹیڑھی کی اور خود ہی ایک عشق معشوقی سے بھرا خط لکھ کر عابدہ کے دروازے کے نیچے کھسکا دیا۔ یہ اس گھر کا واقعہ ہے جہاں رات کو سب مرد سانجے صحن میں چارپائیاں ڈال کر سوتے ہیں تھے۔ وہاں اپنی ہی 4 دیواری سے ایسا خط آنا عابدہ باجی کے لیے اپنا ہی گھر حد درجہ غیر محفوظ بنا گیا تھا۔ اجی قبولیت اور دھتکار دونوں صورتوں کے لیے تیار تھا، اس لیے خط ڈالتے ہی ایک نوکری کے لیے قسمت آزمانے دوست کے ساتھ میاں والی چلا گیا۔ عابدہ باجی ڈرتی ڈرتی میری امی کے پاس آئی۔ دیکھو، خاموش رہنے میں 1000 بھلائیاں ہیں، چپ رہ کر دیکھو، یہ بلا خود بخود ٹل جائے گی۔ میری امی مصلحت پسند تھی۔ عابدہ ان کی مان کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ دلی سے واپس آ کر ان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو انہیں تربیت کے گر سکھانے والی تائی جی سے حساب برابر کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ الٹے قدموں ہی اپنے کمرے سے باہر آئی اور صحن میں طوفان کھڑا کر دیا۔ گھر کی بچیوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، خدا کرے اسے موت آئے۔